नावल मसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 9। हीर, मिर्ज़ा और दाइम तीनों ने कल सुबह लाहौर जाना था। मिर्ज़ा बेड पर लेटा किसी गहरी सोच में मुब्तला था। इसे बार बार वो मंजर याद आ रहा था जब फरी के निकाह में फरी का हाथ थामने के लिए हीर झुकी थी तो दाइम ने इसे आगे आए बाल पीछे क्यों किए थे और वो हीर की तस्वीर से बात क्यों कर रहा था कि काश आज वक़्त कुछ और होता। कहीं दाइम हीर से प्यार तो नहीं करता? अगर ये बात है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो यकदम उठ बैठा। हीर जो कपड़े बदल कर कमरे में आई थी इसे ऐसे देखकर परेशान हो गई। आपको कुछ चाहिए बाबू? उसने इसे अपने पास बुलाया। हीर, तुम्हें दाइम अच्छा लगता है? जी जी। क्या मतलब? मतलब क्या तुम और दाइम एक दूसरे को पसंद करते थे? तुमने ये शादी ज़बरदस्ती पर की है? हीर पर तो जैसे कमरे की छत गिर गई थी। आप ये क्या करें? दाइम मेरा छोटा भाई है। हाँ हाँ, और तुम्हें लगता है वो छोटा भाई तुम्हें बड़ी बहन समझता है? प्यार करता है तुमसे और मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ। भरी आंखों से वो हैरत से इसे देख रही थी। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, जाओ दाइम से निकाह कर लो। मैं मिर्ज़ा अयूब तुम्हें पूरे होशो हवास में। इससे पहले ही वो इसके पैरों में बैठ गई थी। नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं। दाइम मेरा छोटा भाई है, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। उसके हाथ उसके पैरों पर थे जो इसने यकदम खींच लिए। मैं तुम्हें उसके लिए तलाक नहीं दे रहा। देखो, हम दोनों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये शादी हुई है तो हम लोग एक दूसरे पर बिला वजह मुसल्लत क्यों हो? तुम और दाइम एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। इसने हैरत से इसकी जानिब देखा जहाँ गम था, गुस्सा था, इजहार था, गिला भी था। कुछ लम्हे तो वो इसे ऐसे ही देखता रहा, फिर बाल पकड़े उसके चेहरे उसके अपने करीब कर लिया। तो जब वो तुम्हारे बालों को तरतीब दे रहा था तो उसका हाथ झटक कर क्यों नहीं कहा कि किस हक से कर रहे हो? ये उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और वहशत थी। वो डर गई। वो तो अचानक किया इसने। एक झटके से उसके बाल छोड़कर सीधा होकर लेट गया। क्या मुसीबत है? अब उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है, यानी जान नहीं छोड़ेगी? उसकी बड़बड़ाहट उसने सुन ली थी। बाल सहलाते हुए उसे देख रही थी। सुनो, दादी के सामने मत कहना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, वरना तलाक दे दूंगा। तुम्हें समझ आई? जी जी। वो बाहर की जानिब चल दी। कहाँ जा रही हो? वो बीबी ने कहा था कि आज मेरे साथ सो जाना। शुक्र है, जाओ जल्दी जाओ, कहीं तुम्हारी दादी का इरादा ना बदल जाए। करवट बदल कर सो गया। वो टूटे कदमों के साथ दादी के कमरे की तरफ चली गई जहाँ वो सो चुकी थी। बेड पर चुप करके उनके साथ चिपक गई। उनके सीने पर सर रखे वो रोने लगी। हैं हीर, मेरी बच्ची रो क्यों रही है और यहाँ क्यों आई है? मिर्ज़ा के पास क्यों नहीं सोई? बीबी, मैं इधर सोना है और रोना भी। फ्री के लिए आ रहा है। हमारी गुड़िया के साथ क्या हो गया? उन्होंने इसे कस कर गले लगाया। ना मेरी धी, ऐसे नहीं रोते। फरी के साथ अगर बुरा हुआ है तो अच्छा भी हुआ। मुझे भी तो इतनी खुशी है कि मेरी दोनों बच्चियां पुलिस वाले के घर गई हैं। तू बता, मिर्ज़ा तुझसे मोहब्बत करता है? नहीं, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, जिस पर दादी इसे परेशानी से देखा। बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। आने नहीं दे रहे थे कि मैं कैसे सोऊंगा, फिर मैंने इन्हें धक्का दिया और आ गई। इसने उनके लिए झूठ बोला ताकि वो फरी को छोड़ मेरी परेशानी ना ले लें। वो मुंह पर दुपट्टा रखे हंस रही थी। जल्ली खोती किसे थां दी, चल सो जा। उनके साथ लगी वो चुपके नींद की वादियों में खो गई थी। फरिया हॉस्पिटल से आकर कुछ देर पहले ही सोई थी। अचानक उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। इसने धुंधली आंखें खोली कि सामने वाले ने चश्मा उसकी आंखों पर लगाया। आई नो, मेरा बच्चा अपने ग्लासेस के बगैर नहीं देख सकता। इसे कौन मिलने आया है? सामने वाले की शक्ल देखकर इसकी रूह तक फना हो गई थी। गहरी स्याह आंखें, कुशादा पेशानी, बारीक होंठ जो मुस्कुरा रहे थे, वाइट शर्ट, गले में ढीली टाई, कलाई में डेविड की घड़ी। शायद वो ऑफिस से सीधा यहीं आया था। उसका गला खुश्क हो गया था। नुमान शराजी? जी हाँ, नुमान शराजी कोई संकी बुढ़ा नहीं, 28 साल का जवान था जो बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक पॉलिटिक लीडर, डार्क वर्ल्ड का मेजर भी था। उसकी सिर्फ दो ही कमज़ोरियाँ थी, एक उसकी रेपुटेशन और दूसरा फरी। बेड के साथ चेयर पर बैठते हुए उसके चेहरे पर झुका था, अपनी खूबसूरत लंबी उंगलियां उसके माथे पर फेर रहा था। मेरी जान ने मुझे मिस किया। मैं एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान गया था। कि क्यों? मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? वो एकदम उठकर बेड ग्राउंड से जा लगी। जब नुमान की नज़र उसके नाइट ड्रेस पर पड़ी जिसके ऊपरी बटन्स खुले हुए थे, वो इससे नज़रें फेर गया। कवर योर सेल्फ, उसने फ़ौरन ब्लैंकेट गर्दन तक खींच ली थी। मैं एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान गया। तुम्हारे देवर को पुलिस पकड़कर ले गई थी। इसने एक लड़की का रेप किया। वो गंदा है। उसकी बात पर इसने असाबत में सर हिलाया। सही कह रही हो।
پھر میرا تو بھائی ہے، مجھے چھڑوانا پڑا، مگر ڈونٹ وری، میں نے اسے سزا دی ہے، میں نے 3 تھپڑ مارے اسے۔ تم یہاں کیوں آئے؟ وہ زبردستی اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا رہا تھا۔ میں میرے بیبی سے ملنے آیا تھا، میں نے اتنا مس کیا، تمہیں کال بھی کی مگر تم نے ریسیو کیوں نہیں کی؟ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا وہ کچھ پوچھ رہا تھا۔ میرا فون ان نون نمبر نہیں شو کرتا۔ اس کی بات سن کر اس نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا، ہاتھوں میں لیا اور دیوار میں مار کر چکنا چور کر دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ جو چیز مجھے تم سے دور کرے گی نعمان اس کی دھجیاں اڑا دے گا۔ وہ سر سے پیر تک کانپ گئی تھی، اسے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ جب وہ اچانک اٹھا اور اس کے چہرے پر جھک گیا، نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور اسے لمحہ پیچھے ہو گیا، اور میں بھول ہی گیا تھا کہ تم سے آج کوئی اور بھی ملنے آیا ہے۔ اس نے لائٹ آن کی اور سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک پروم کھڑی تھی۔ اس نے پہلے پروم کو دیکھا، پھر نعمان کو جو مسکرا رہا تھا۔ یہ منان ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو اس نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ وہ بھاگ کر پروم کے پاس گئی تو اس میں ایک بچہ بیبی کور میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اسے گود میں اٹھایا، کپڑا ہٹایا تو وہ گڈا تھا۔ اس نے حیرت سے نعمان کو دیکھا جو افسوس سے سر جھٹک رہا تھا، پھر اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ منان نہیں ہے؟ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا، وہ تو میرا اپارٹمنٹ میں ہے، میرے بیڈ پر سکون سے سو رہا ہے۔ اس نے گڈا پروم میں رکھا اور نعمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، پہلے ماتھے پر، پھر آنکھوں پر، پھر گالوں پر۔ وہ محبت کی مہریں ثبت کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے سکون محسوس کر رہا تھا۔ نعمان، منان سے ملا دیں، ایک دفعہ مجھے اسے گود میں اٹھانا ہے، اس کا ہر حق دینا ہے۔ میں نے اس کے لیے اتنے کپڑے لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اس نے کے لہجے میں انتہا کی بے بسی لا کر کہا تھا، جس پر وہ آنکھیں موندے ہی مسکرا دیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر بیٹھ گیا، اسے اپنی گود میں بٹھا کر موبائل کی سکرین اس کے سامنے کر دی، جس میں ایک چھوٹا سا گولو پولو لڈو سا بچہ کلکاریاں لگا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ انگلی سکرین پر پھیری۔ 6 ماہ کا ہو گیا ہے جناب، نیچے والے دانت نکال بیٹھا سی، میری انگلی پہلا شکار تھی اس کی۔ اس نے اس کے سامنے انگلی کی جس پر چھوٹے چھوٹے ننھے دانتوں کے نشان اس نے محفوظ کیے تھے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ مجھے کہتا ہے بابا، اسے دودھ مانگنا بھی آ گیا ہے، دادو دادو کہتا رہتا ہے۔ وہ ہنس دی تھی۔ ماما نہیں کہتا؟ اس کے چہرے کی جانب رخ موڑ کر وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں دیکھی کب ہے؟ نعمان، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ایک دفعہ منان سے ملا دے۔ آپ ہاسپٹل سے ہی لے گئے تھے اسے، کیونکہ تم نے دھتکار دیا تھا۔ نرس 1 گھنٹے تمہارے سامنے اسے لیے کھڑی رہی تھی، وہ بھوکا روتا رہا، مگر تم نے دیکھا نہیں، اس لیے میں اسے لے گیا۔ مجھے اس کے لیے رضائی ماں مل گئی تھی، تب مجھے غصہ تھا، آپ نے زبردستی کی تھی میرے ساتھ۔ اس نے ایک دم اسے اپنے پہلو میں گھرایا اور اس پر جھک گیا۔ زبردستی میں نے نکاح کیا ہے، تم سے جائز اولاد ہے وہ ہماری، جسے تم نے دھتکار دیا۔ اب تم اس سے تب ملو گی جب سب کے سامنے اقرار کرو گی تم نعمان شیرازی کی بیوی اور منان کی ماں ہو۔ اس دن قیامت آ جائے گی، مرزا بھائی مار دیں گے۔ وہ سیدھا ہوا۔ کہا نا، جس دن اپنا لوگی اس دن منان تمہاری گود میں ہوگا۔ کہتے جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ وہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ اسے آج بھی وہ منحوس دن یاد تھا جب وہ افریقہ کے نائٹ کلب میں گئی تھی۔ اسی رات اس کی زندگی بدل گئی۔ نعمان شیرازی جو پاکستان میں بیٹھے اس کے بھائی کا حریف ہے، وہ اس کا شوہر بن گیا تھا۔ فری نکاح کر کے دانیال گھر آ گئی تھی۔ جب سے آئی تھی نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کھا رہی تھی، بس گمسم سی بیٹھی تھی۔ لائبہ اور امبر دونوں 10th کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ بھابی بھابی کرتی اسے کبھی کچھ دے رہی تھی تو کبھی کچھ۔ امبر کو تو وہ اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے اس کے گال پر کس بھی کیا تھا، جس پر وہ بس مسکرا دی تھی۔ اسے دادی کی بات جو یاد آئی، دانیال کے ساتھ تیرے جیسا بھی رویہ ہو، اس کے گھر والوں کے ساتھ، خاص کر ان بچیوں کے ساتھ بدتمیزی یا سخت تو نہیں ہوگی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس فیملی نے سب جانتے ہوئے بھی اسے اپنایا تھا۔ مسز آفتاب اسے پیار دے کر امبر اور لائبہ کو لے گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو نیک دینے کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی، بارش کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی نظر فرش پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کروٹ لیے فرش پر لیٹی تھی۔ فری وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ شاید وہ بے ہوش ہے، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ لگانا چاہا، مجھے ہاتھ مت لگائیں، وہ ہوش میں تھی۔ تو ایسے یہاں کیوں لیٹی ہو؟ وہ انگلی سے فرش پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ فری اٹھیں، ٹھنڈا ہے آج، اور آپ نے چینج کیوں نہیں کیا؟ وہ ریڈ میکسی میں ہی نیچے پڑی تھی۔ میرا نام فرحین ہے۔ فری، مجھے میرے اپنے کہتے ہیں، آپ اپنے نہیں ہیں؟
اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اتنی تکلیفوں کے آثار تھے کہ دانیال کا دل ڈوب گیا تھا۔ اسی ٹھنڈے فرش پر وہ بھی اس کے ساتھ ہی اسی پوزیشن میں لیٹ گیا تھا۔ ان کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ جب وہ مجھے لے کر گیا تھا نا، میں بہت روئی تھی، اتنا جتنا آج تک نہیں روئی۔ پھر بھی مجھے اس کمرے میں لے گیا۔ فرحین کچھ مت کہیں۔ اور وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ اسے تکلیف دینے کے لیے۔ اس نے بھی مجھے دیوار کے ساتھ لگایا، میری گردن کو چھوا۔ فرحین بس، اس نے تڑپ کر کہا، مگر وہ تو فرش پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بھاگنے لگی۔ جب اس نے میری ٹانگ کھینچی اور میں منہ کے بل اسی فرش پر گر گئی۔ اس نے زور سے مکہ فرش پر مارا تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں پیچھے۔ پھر اس نے مجھے دبوچ لیا اور اس نے ایک دم میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس پر جھک گیا۔ چپ، بالکل چپ۔ فرحین کی آنکھیں پتھر ہوئیں، اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے احساس ہوا تو ہاتھ ہٹا دیا۔ بالکل اسی طرح میں فرش پر گری تھی اور وہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے، دانیال کو جلاتی جا رہی تھی۔ جب اس نے آہستہ سے ہاتھ اس کے کان کے پیچھے کیا، مخصوص نبض دبائی تو وہ غنودگی میں چلی گئی۔ وہ سیدھا ہوا۔ ایم سوری، مجھے کرنا پڑا۔ وہ اس نے نرمی سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کمبل دینے کے بعد وہ خود واش روم میں چلا گیا۔ رف ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ اس کے قریب آیا۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ خود سے آپ کو چینج کروا دوں تو سوری، یو ہیو ٹو سلیپ ان اٹ۔ میں جانتا ہوں میں آپ کا مجرم ہوں، آپ تکلیف میں ہیں، مگر جب آپ ٹھنڈے فرش پر اس طرح لیٹی تھی، مجھے اپنی آپ پر بیتی سنا رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، محبت کا پتہ نہیں مگر ہمدردی نہیں۔ مگر یہ مت سوچیے گا یہ رشتہ ہمدردی بن کر رہ جائے گا۔ مجھے یقین ہے مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی، یا شاید ہو رہی تھی، یا شاید یہ صرف احساس ملکیت ہے کہ اب آپ میری ہیں۔ ایک نظر اسے دیکھ کر صوفے پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ ہائے امبر، ایف سی کالج، ایف سی میڈیکل رکھ لی تو لی ہے، مگر مشکل نہیں ہے یار، پہلے کالج اب اکیڈمی میں تھک جاتی ہوں سارا دن۔ امبر اور لائبہ کا کچھ دن پہلے ہی رزلٹ آیا تھا۔ دونوں نے سیم اینٹی پرسنٹ سیکیور کیا تھے۔ میڈیکل کی سٹڈیز کے لیے انہوں نے شہر کی مشہور اکیڈمی جوائن کی تھی۔ اب بھی وہ گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب ان کی نظر گیٹ پر پڑی تھی۔ وہاں سے بلیک کرولا آ کر رکی تھی، جن میں سے اترتے انسانوں کو دیکھ کر سب کا منہ کھل کر رہ گیا تھا۔ سیم وائٹ شرٹ، سیم بلیک پینٹس، سیم ہیئر سٹائل، سیم شوز، واچز، حتیٰ کہ شکلیں بھی سیم تھیں۔ وہ بالکل ایک جیسے تھے۔ عمر کوئی 19-20 سال کی ہوگی۔ وہ حسین بھی ایک جتنے تھے۔ سب لڑکیاں انہیں دیکھ کر کرش کر رہی تھی۔ جب وہ ایڈمیشن آفس میں گھس گئے تھے، امبر اور لائبہ نے حیرت سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہنس دیں۔ وہ دونوں بھی جڑواں ہی تھیں، مگر یہ تو نمونے ہی تھے۔ دونوں ہی پھر اپنی باتوں میں لگ گئی۔ جب انہیں کیمسٹری کے ٹیچر نے آواز دی، امبر، لائبہ، انہیں اپنے کلاس میں لے جاؤ۔ ان دونوں نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا جو کندھوں پر بیگ ڈالے انہیں دیکھ رہے تھے۔ گہرا سانس آنکھوں میں کچھ سوچا وہ اٹھ گئیں۔ چلیں۔ وہ چپ چاپ ان کے پیچھے چل دیے۔ راستے میں وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ امبر نے بلو کلر کی سادہ فراک اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور ساتھ شفون کا دوپٹہ۔ بالوں کی فرنچ ٹیل لائبہ کی بھی سیم تھی، پر پنک کلر میں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جب وہ دونوں اچانک رک گئیں۔ تم دونوں فرسٹ ایئر ہو؟ ان دونوں نے ایک ساتھ حسابت میں سر ہلایا۔ ہم سینئر ہیں۔ تم دونوں کا نام کیا ہے؟ لائبہ نے پوچھا، جس پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جوجو، زیزی، دونوں نے باری باری کہا، جس پر امبر اور لائبہ زور سے ہنس دی تھی۔ وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم لوگ دیکھنے میں نمونہ نہیں، نام بھی نمونوں جیسے ہیں۔ تم لوگوں کے نام جوجو، زیزی نہیں، ڈم ڈم ڈگ ڈگ ہونا چاہیے تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستے ہوئے کہا۔ جوجو امبر کے سامنے کھڑا تھا اور زیزی لائبہ کے۔ وہ دونوں گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دل نے شاید ایک لمحے کو چھوڑا تھا، شاید دھڑکن تھی جو وہ انہیں ابھی تک جواب نہیں دے پائے تھے۔ پھر سر جھٹک دیا۔ جوجو یعنی جبار، جوجو نے امبر کے قریب ہو کر کہا۔ زیزی یعنی زوار، زیزی بھی لائبہ کے قریب ہو گیا تھا۔ دونوں ایک قدم پیچھے ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جڑواں ہو نا، مطلب سیم فیس، سیم قد، سیم فیچر اور سیم لیونگ سٹائل بھی۔ ہم سب کچھ ساتھ ساتھ کرتے ہیں، کپڑے بھی سیم، کھانا بھی، پڑھنا بھی سیم، انہوں نے ایک ساتھ سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ واش روم میں ساتھ جاتے ہیں اس بات پر انہوں نے ماتھے پر بل لا کر انہیں دیکھا۔ شٹ اپ، انہوں نے ساتھ کہا تھا۔ کیا ہارمنی تھی ان کی۔ ہے یو، ہم سینئرز ہیں تمہاری، لائبہ نے زیزی کو گھور کر کہا،
جس پر وہ پھر یکدم اس کے قریب ہو گیا۔ تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ اس بات پر ان دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں یعنی عنبر ہوں، اور میں لالے یعنی لائبہ ہوں۔ ہاں وہ ان کے ناموں کی کھلی اڑا رہا تھا۔ وہ دونوں جڑواں تھیں، اس لیے انہیں سب پیار سے یہی کہتے تھے۔ اسکول میں بھی، کالج میں بھی، اکیڈمی میں بھی یہی لکھوایا کہلوانا چاہتے تھے، مگر ان لڑکیوں نے تو ان کے نک نیم ہی مذاق بنا دیے تھے۔ عنبر، لائبہ، بائیو کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ وہ کتابیں نکالتی بھاگی، جب اچانک رکی۔ میڈیکل اور نان میڈیکل؟ عنبر نے ان دونوں کو دیکھا، پوچھا۔ میڈیکل، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ تو کم ان کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے۔ وہ بھاگ گئی تھیں اور بیزاری سے انہیں دیکھتے ہوئے پیچھے چل دیے، مگر اپنے شہر میں وہ سب کو جھگڑتے جا رہے تھے۔ عنبر، کم ان اٹینڈنس لو، سر نے کہا تو وہ رجسٹر پکڑے روسٹر پر آ گئی تھی۔ ساری اٹینڈنس کے بعد آخر میں وہ دونوں کھڑے ہوئے۔ نیو اسٹوڈنٹ؟ ٹیچر نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ انہوں نے ثابت میں سارے لایا۔ عنبر، کلاس کے بعد ان کے نام ایڈ کر دو۔ کلاس ختم ہونے پر ٹیچر کے بعد وہ اپنی چیئر پر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا نام تھا تمہارا؟ ڈم ڈم، ڈگ ڈگ، نہیں، چن چن، من من، تول تول، تول مول؟ سوری، میں بھول گئی، اس نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ پوری کلاس حیرت سے انہیں دیکھتی ناموں پر ہنس دی تھی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ جبار نے آگے بڑھ کر عنبر کے ہاتھ سے رجسٹر چھینا، اپنا اور زوار کا نام لکھ کر رجسٹر ٹیبل پر پٹک کر چلے گئے۔ جاری ہے۔